अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी आज वाकई बड़ी हैवी किस्म की खबरें हैं। आपको बताएंगे कि आज जो बरतानवी पार्लियामेंट की कमेटी में एक हेयरिंग होनी थी उसका नतीजा क्या निकला। इसके साथ साथ सदर जरदारी साहब क्या मशवरा दे रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी इस सिलसिले में ख़बरें लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब एक बड़ा रेफरेंस जिसकी बहुत दिनों से बाज़गश्त थी उसके ऊपर आज फाइनली काम हो गया है, तो वो रेफरेंस दायर कर दिया गया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मुराद सईद के हक़ में आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक करारदाद मंजूर की गई है, वो भी आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि अज़हर मशवानी ने बरतानवी पार्लियामेंट कमेटी के इजलास में शिरकत क्यों ना की, इस बारे में क्या बताया गया है वहाँ मौजूद जुल्फ़ी बुखारी और मेहरबानो कुरैशी की तरफ से। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो मुझे था कि मैं आपको ये तमाम चीज़ों के मुतालिक आगाह करूँ, लेकिन बड़ा दिल मेरा तकलीफ़ में है। एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी, वीडियो भी देखी, तस्वीर भी देखी, जिसने बहुत दुख पहुँचाया, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। एक वीडियो मैंने कल देखी थी जहाँ पर इकरारुल हसन अपने प्रोग्राम के लिए एक बच्चे से बात कर रहे थे। 9 उम्र सा लड़का था और वो बता रहा था कि बिजली का बिल इतना आया है कि बाइक बेचनी पड़ी है और अभी गैस का बिल पड़ा है वो अभी नहीं अदा किया। और उस बच्चे की जो उस वक्त कैफियत थी जब वो ये बात कर रहा था, जैसे उसका गला रुंध गया आंसुओं के साथ, तो वो काफ़ी तकलीफ़ दे था। आज गुजरांवाला से एक ख़बर देखी जिसने बेहद तकलीफ़ पहुंचाई कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी? बिजली का बिल महज 30,354 रुपये, ये कीमत है आज हमारे मुल्क में इंसानी जान की। 30,354 रुपये का ये बिल जो कि एक गरीब शहरी अदा नहीं कर सकता था। 2 भाई थे, मिलके शायद दिया करते होंगे माजी में। तो आज आखिरी डेट थी, बिल की तस्वीर भी शेयर हुई है और एक भाई ने दूसरे भाई से पैसे मांगे। दोनों भाई मज़दूर हैं। उसने कहा होगा भाई आधा मैं दे देता हूँ, आधा दे दो। उसने कहा कि पैसे नहीं हैं। लड़ते लड़ते तू तकरार बाहर तक आ गई, गली में आ गए और एक भाई ने तैश में आके दूसरे भाई की शहरक काट दी और खून से लथपथ उसकी लाश चारपाई पर मैं अभी देख रही थी। आपको पता है ये 30,354 रुपये का बिल, पता नहीं किस किस की अयाशियाँ ये आवाम भर रही है, जिनको मुफ्त के फ्री यूनिट मिलते हैं, जो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, जिनके ये कारखाने हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पूरा शुमार भी नहीं है कि उनके पास कितनी दौलत है और वो कोई बिजली नहीं बना रहे। बास तो खाली पड़े हैं, चल भी नहीं रहे, फिर भी कैपेसिटी पेमेंट उनको देनी है। तो पहले लोग सिर्फ पसीना बहा के ये बिल अदा कर रहे थे, अब खून भी बहा रहे हैं लेकिन बिल नहीं अदा हो रहा। यहाँ पर ले आए हैं ये जालिम हुक्मरान हमें। बहरहाल अब मैं अजीब सी कैफियत में थी और पता नहीं क्यों अब मुझसे तो ऐसे लग रहा था कि मुझसे कैसे मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँ। सब बातें कितनी हमें बेमानी सी लगने लगती हैं, कितनी हमें लगने लगती हैं कि जैसे इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है अल्टीमेटली। अवाम तो कीड़े मकोड़ों की भी नीचे हैसियत में चले गए हैं, ये हाल हो चुका है। आज ही बरतानवी पार्लियामेंट कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहाँ पर जुल्फ़ी बुखारी की ख़ास तौर पर कोशिशें हैं। अब इनको इंटरनेशनल इमरान खान साहब का फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया गया है बाकायदा। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक पूरी कोशिश की और इसके तहत उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसके अंदर पाकिस्तान में जो जमहूरियत की सूरत हाल है उसके हवाले से एक डिस्कशन आज एहतमाम कर रखी थी। और यहाँ पर पाकिस्तान से मेहरबानो कुरैशी साहिबा भी रवाना हुई और वो भी इसमें शरीक थी और कुछ और लोग भी इसमें शरीक थे। इस कमेटी में ओवरऑल आज डिस्कशन में पाकिस्तान की जो जमहूरियत की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया और बड़े अच्छे तरीके से जुल्फ़ी बुखारी, मेहरबानो कुरैशी, इन सब ने सारी चीज़ें ब्रीफ़ की
مہربانو قریشی نے بتایا کہ کس طرح سے لاسٹ مومنٹ پہ بلے کا نشان لے لیا گیا اور جس طرح سے الیکشن ہوئے اور جس ماحول میں ساری پارٹی نے وہ سارا ٹائم گزارا، اسٹرگل کی، وہ سب بتایا۔ اور زلفی بخاری نے بتایا کہ کس طرح سے اس وقت انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اظہر مشوانی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، انہوں نے ابھی 1-2 دن پہلے یہ ٹویٹ کیا کہ وہ اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد انہیں کچھ کالز موصول ہوئیں اور ان کے بھائی جو کہ آلریڈی لاپتہ ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 2 مہینے ہونے کو ہیں، 1.5-2 مہینے سے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ جی یہ نہ ہو کہ آپ کے والد بھی لاپتہ ہو جائیں اگر آپ نے شرکت کی۔ تو پھر اس کے بعد اظہر مشوانی صاحب نے آج شرکت نہیں کی۔ یہ زلفی بخاری صاحب کا کلیم ہے کہ اس لیے اظہر مشوانی نے شرکت نہیں کی۔ اسی طرح سے احمد جنجوا کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جی وہ بھی جو انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر تھے سوشل میڈیا کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کا بھی بتایا گیا کہ وہ بھی مسلسل رابطے میں تھے اور بتا رہے تھے کہ انہیں اٹھایا جائے گا، اور اس پر زلفی بخاری نے انہیں کہا بھی کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے والدین ہیں، بوڑھے ہیں، میں ان کو کس کے سہارے چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جاؤں۔ تو ایسی کئی کہانیاں، بہت ساری کہانیاں، اور کچھ لوگ جو ہو سکتے تھے روپوش ہو گئے، جو نہیں ہو سکتے تھے گرفتار ہو گئے، اور جو چھوڑ کے جا سکتے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ سب کچھ ہوا اس پارٹی کے ساتھ، اور یہ ساری کہانی جو ہے انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں رکھی۔ اس ڈسکشن کے بعد اب بتایا یہ گیا ہے کہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، کیونکہ اس ڈسکشن میں ظاہر خان صاحب کے کیسز اور ان کی بار بار کی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا تھا۔ تو برطانوی پارلیمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ جو قرارداد ایک ہم نے پہلے دیکھا امریکہ کی کانگریس سے سامنے آئی تھی، اب یہ آواز پارلیمنٹ کی جو UK کی پارلیمنٹ ہے وہاں سے بھی آ رہی ہے، اور اس سے پہلے اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے اس کی طرف سے بھی یہ آواز آ چکی ہے۔ تو اب یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس پہ بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جی باہر پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں باہر کے پلیٹ فارمز پہ کیوں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اول تو یہ کہ کیا پاکستان میں کوئی اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی کوئی ادارہ اس طرح کا کام کر رہا ہے جہاں پہ سنوائی ہو رہی ہو؟ الیکشن کمیشن کیا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے؟ عدالتیں کیا انڈیپینڈنٹلی کام کر پا رہی ہیں؟ وہ تو خود بتا رہی ہیں کہ ان کے اوپر کس قسم کا پریشر ہے، اور ججز خود خط لکھتے پھر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انصاف کے لیے جایا کہاں جائے؟ میں صرف ایک بات کروں گی کہ ارشد شریف شہید یہ اسی ملک کے شہری ہیں اور یہاں کے مایہ ناز جرنلسٹ تھے۔ کیا پاکستان کی کسی عدالت نے ان کو انصاف دے دیا؟ 2 سال ہونے والے ہیں ان کی شہادت کو، تو کیا ان کو انصاف مل گیا؟ کیس تک نہیں چل پا رہا، اور باہر کینیا کی عدالت میں کیس بھی چل گیا، فیصلہ بھی آ گیا، اور جس حد تک وہاں کا کیس تھا انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں تھا، پراپر ٹارگٹ کلنگ تھی، اور انہوں نے ارشد شریف کے حق میں فیصلہ دیا، ان کی اہلیہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو باہر حالانکہ وہ بھی کوئی بہت آئیڈیل ملک نہیں ہے کینیا بھی، لیکن کم از کم وہاں پر کچھ سنا گیا، کچھ بات بنی۔ یہاں پر تو ہم سب آواز اٹھا رہے ہیں، کیا کر پا رہی ہیں عدالتیں؟ تو پھر جہاں کہیں سنوائی نہیں ہوتی تو پھر کیا کریں آپ؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کو جا کے اپنی روداد سنانی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب جی یہ آواز جو ہے پاکستان سے باہر بھی پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے بھی آواز زوردار طریقے سے گونج کر واپس آ رہی ہے۔ تو یہ آج کافی امپورٹنٹ PTI کے لیے دن تھا، اور اس میں آج زلفی بخاری کو سب خراج تحسین بھی پیش کر رہے تھے، کیونکہ خراج تحسین اس لیے پیش کر رہے تھے خاص طور پر کہ وہ اوور آل بڑے متحرک ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور جس طریقے سے وہ ہر جگہ پہ رابطے کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، تو وہ بڑا متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ تو سب سے پہلے بھاگ جائیں گے، عمران خان پہ مشکل وقت آئے گا، لیکن جب تک وہ پاکستان میں بھی رہے وہ کافی فرنٹ فٹ پر ہمیں نظر آتے رہے، اور جب وہ باہر بھی چلے گئے تو وہاں پہ بھی وہ کافی متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا صورتحال ہے مراد سعید کے حوالے سے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ تو آج خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں مراد سعید کے لیے تمغہ شجاعت دینے کا مطالبہ کیا۔ تو مراد سعید کافی عرصے سے روپوش ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور PTI میں میرا خیال ہے عمران خان کے بعد سب سے زیادہ چاہے جانے والے لیڈر ہیں، اور مراد سعید روپوش اس لیے ہیں کیونکہ ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے،
اور اس قرارداد میں اس بات کے لیے بھی مطالبہ کیا گیا کہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ڈسکارڈ کیا جائے اور ان کو تمغہ شجاعت بھی دیا جائے. تو یہ ویسے ایک ڈفرینٹ قسم کا مطالبہ ہے ابھی تک، یہ کس کانٹیکس میں انہیں تمغہ شجاعت دینے کی بات ہو رہی ہے. بہرحال پارٹی کے لیے ان کی خدمات بالکل ہیں، عمران خان کے لیے بھی ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، بر وقت الارم بھی بجا رہے تھے کہ دہشت گردی واپس آ رہی ہے، اس کو دیکھا جائے. لیکن بہرحال ابھی تک تو وہ اب سامنے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا اس پر ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ پالیٹکس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ کو یہ بتا دیں، ایک تو جی آج ایک خبر جو کافی دنوں سے گونج رہی تھی کہ ریفرنس آئے گا، تو اس کے اوپر جی آج عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگینسٹ عمران خان کی طرف سے ریفرنس جو ہے وہ فائل کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. عمران خان صاحب نے عامر فاروق صاحب کے اوپر 22 صفحات پر مشتمل ایک ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا ہے، اور اس ریفرنس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی طرف سے ایلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے ایز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی ڈیوٹیز صحیح طور پر انجام نہیں دیں، اور اس میں مختلف حوالے بھی دیے ہیں کہ مختلف جگہوں پر کیسے انہوں نے اپنے کنڈکٹ کا جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور عامر فاروق صاحب جو ہیں آج ویسے انٹرسٹنگلی کافی ایک دو کیسز کے حوالے سے میں نوٹس کر رہی تھی کہ ان کے جو ریمارکس تھے وہ کافی زیادہ پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے تھے. بہت سے لوگ اس بات پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے سائفر کیس میں بریت کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیس بھی عامر فاروق صاحب نے سنا تھا، ان کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب بھی تھے. پھر اسی طریقے سے ابھی آج جو کیس چل رہا تھا پی ٹی آئی کے دفتر پر جو کل چھاپہ مارا گیا، اس کیس کے حوالے سے بھی جب آج سماعت ہو رہی تھی تو اس میں بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پلائی ہے جو اسلام آباد پولیس ہے، جن سے پوچھ گچھ انہوں نے کی کہ بھائی کیا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی طرح اندر گھس جاتے ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے بتایا پی ٹی آئی والوں نے کہ جناب یہ تو ڈسپینسر تک لے گئے. تو انہوں نے پوچھا کیوں جی، پیاس لگی ہوئی تھی آپ کو جو آپ ڈسپینسر تک پانی کے اٹھا کے لے گئے. تو بہرحال انہوں نے یہاں پر مختلف جو حکام ہیں اسلام آباد پولیس کے، ان کی کلاس بھی لی اور ان سے اس بارے میں جواب بھی مانگ لیا ہے. یہ بھی انہوں نے سوال بڑا امپورٹنٹ اٹھایا کہ بہت سے لوگ جو آپ اٹھا لیتے ہیں اور 2-3 دن بعد کہیں آپ دکھاتے ہیں، شو کرتے ہیں، تو وہ جس عرصے میں آپ نے شو نہیں کیے ہوتے وہ تو پھر حبس بیجا کا کیس بنتا ہے. جب تک کہ آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کدھر ہے تو وہ تو حبس بیجا ہے، پھر چاہے وہ 10 گھنٹے ہی کیوں نہ ہو. اب آپ میری عدالت میں موجود ہیں، اگر میں بند کر دوں، آپ کو باہر نہ نکلنے دوں، تو یہ تو حبس بیجا ہے. تو بڑے امپورٹنٹ آج ریمارکس دے رہے تھے عامر فاروق صاحب. تو یہ کافی دلچسپ عمر ہے کہ ایک طرف ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہا تھا، دوسری طرف ان کے ریمارکس بڑے پرو پی ٹی آئی آ رہے تھے. اور آج میٹروپولیٹن کارپوریشن کی طرف سے جی پی ٹی آئی کے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے، اور عجیب و غریب مضحکہ خیز وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے کہ جی یہاں پہ جو بلڈنگ ہے وہ صحیح نہیں بنی ہوئی، یہاں پہ کوئی دھوئیں کا اخراج کرنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی آگ لگنے کی صورت میں پانی دستیاب نہیں ہے، اور پتہ نہیں کس قسم کے اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات بنا کر تو سیل کر دیا گیا. تو اب یہ پھر وہی ایک عجیب و غریب مضحکہ خیز سی بھونڈی سی کوشش ہے. کتنے دفاتر ہیں ایسے جو کہ آپ ان بنیادوں کے اوپر بند کرتے ہیں. تو یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس طرح کی چیز. بس اس پہ عمر ایوب صاحب کا جواب بڑا اچھا تھا ویسے کہ میٹروپولیٹن کا جو اپنا دفتر ہے وہاں پہ تو چوہے پھر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کا اپنا دفتر بند ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ صورتحال رہی اگر ہم کورٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب جو کہ اس سے پہلے تواتر سے بہت سارے کیسز میں جان بوجھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہیں طوالت کا شکار کرتے رہے، بہت سے مقدمات پر سماعتیں لیٹ ہوتی رہیں، بہت سے ضمنی درخواستیں جو ان کے پاس آتی تھیں وہ اتنی تاخیر سے اس کا فیصلہ سناتے رہے کہ وہ بے اثر ہو جاتی تھیں. تو بہت سارے مقدمات میں کافی زیادہ پی ٹی آئی کو رگڑا لگا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کی وجہ ہیں. اور پھر سب سے بڑا جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ میں بات آتی ہے وہ یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈفرینٹ 6 جج صاحبان ہیں وہ اپنے خط میں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ اپنے چیف جسٹس کو بار بار انفارم کرتے رہے ہیں کہ انہیں کس طرح دباؤ کا سامنا ہے، لیکن انہوں نے اس پر کچھ نہیں کیا. اور پھر جو ٹیرین وائٹ کیس تھا اس میں تو پھر کمال ہی ہو گیا کہ جہاں پر چیف جسٹس صاحب کو نظر آیا کہ 2 جج صاحب اپنی رائے کچھ اور بنا چکے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب فیصلہ ہی نہیں سنانے دے رہے تھے. اور الٹیمیٹلی جب انہوں نے فیصلہ خود ہی اپلوڈ کر دیا تو پھر چیف جسٹس صاحب نے نیا بینچ بنا دیا. تو یہ سارا جو ایک معاملہ ہے یہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ کی صورت میں اب سامنے آ چکا ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ کیا پولیٹیکل سینیریو میں کچھ ہو رہا ہے.
تو پہلے تو جی آپ کو یہ بتائیں کہ آج یہ بھی خبر بڑی گرم ہے کہ زرداری صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب پابندی لگائیں گے تو بات کورٹ میں جائے گی، کورٹ پھر شاید پابندی نہ لگائے، تو ان سب چیزوں کے بجائے اس طرف معاملہ لے کے جائیں کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو اور انہیں وہاں پہ پھر آپ لمبی سزا دے دیں، جیل میں رکھ سکتے ہیں. ادروائز اگر یہ معاملہ ان عدالتوں میں گیا تو پھر وہاں سے انہیں ریلیف ملے گا. تو صدر زرداری صاحب آج اس قسم کے جو مشورے ہیں وہ سنا ہے کہ انہوں نے دیے ہیں کچھ، اور شاید اس کے اوپر کچھ توجہ بھی کی جا رہی ہو. باقی انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک پارٹی کی بات ہے، پارٹی کو دیکھا جا سکتا ہے، اس پہ ڈیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ عدالتوں سے اگر آپ نے ان عدالتوں سے سزا دلوانی ہے تو وہ مشکل کام ہے. تو اب یہ بات میرا خیال ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالتیں دباؤ کا شکار نہیں ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے شاید ان کے خلاف اس طرح ان عدالتوں سے کوئی مدد حاصل نہ ہو سکے. دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا آگے بات بنتی ہے. لیکن لاسٹ میں صرف میں مخصوص نشستوں کی تھوڑی سی بات کر لوں، کیونکہ اس کے اوپر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا بات کریں گے. نام تو کافی سارے آئے ہیں، میں خود بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتی، اس لیے میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. لیکن یہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو کچھ لوگ 9 مئی کے حوالے سے کافی نام سامنے فلوٹ ہوئے، ان میں انکلوڈ کیا ہے، اور کچھ ظاہر ہے دوست یاری اور رشتہ داری یہ سب بھی چیزیں نبھائی جا رہی ہیں. تو سب کچھ ہے اس میں جی. اس پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تنقید بھی کرتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ کیسی لسٹیں ہیں وغیرہ، ہو سکتا ہے کچھ رد و بدل بھی ہو جائے. لیکن جو میرا پوائنٹ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، مجھے یہ پتہ چلا کہ مہربانو قریشی صاحبہ یا ایمان طاہر صادق صاحبہ یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہ وہ خواتین ہیں، ریحانہ ڈار صاحبہ، جو کہ اپنی جنرل نشستیں جیت چکی ہیں فارم 45 کے مطابق، لیکن ان کو 47 پہ ہروا دیا گیا جان بوجھ کر. تو یہ خواتین جو ہیں، ان سے جب کہا گیا کہ بھئی آپ کو ہم مخصوص نشستوں پر جو ہے لے آتے ہیں اسمبلی، تو انہوں نے اس میں زیادہ رضامندی ظاہر نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چونکہ جیتے ہوئے ہیں تو ہم ٹریبونل میں اپنے کیسز لڑ کے جیتیں گے اور واپس اپنی جنرل نشست پر آئیں گے جو ہمارا رائٹ ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر یہ سٹینڈ لیا. اصولی طور پر مجھے یہ موقف تو پسند آیا کہ ٹھیک ہے، وہ اس بات کے لیے کتنی پر یقین ہیں کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں تو ہمیں واپس آنا ہے. لیکن اگر ریئلٹی بیسڈ بات کی جائے تو ٹرائبونلز میں کب فیصلے ہوں گے، کب نہیں ہوں گے، کیا ہوگا، تو اگر اس کے اوپر رہے تو بس پھر مشکل ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب آئیں کب نہ آئیں ان سیٹوں پر، کیونکہ ٹرائبونلز کا حال آپ کو پتہ ہی ہے، مسلسل اس کے اوپر رکاوٹیں ہیں کہ یہ کام نہ کر سکیں. تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ اس سارے تناظر میں کوئی ایسی خواتین کو اسمبلی میں بھیجا جائے جو کہ ایک فیشن زدہ اور بس شو پیس کے طور پر اسمبلیوں میں آتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف کوئی فیشن پریڈ میں حصہ لینے کے لیے آ گئی ہیں، ککھ انہیں پتہ نہیں ہوتا کسی آئین کا، نہ قانون کا، لیجسلیشن کا، نہ عوام کے مسائل کا، اور محدود سا ان کا ایک علم ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بس رشتہ داریوں کی بنیاد پر، ان کے نام سفارش کی بنیاد پر آگے آ جاتے ہیں. تو ایسے شو پیس خواتین سے بہتر یہ ہے کہ جو کمیٹڈ خواتین ہیں، قابل ہیں، محنتی ہیں، اور جو اچھی بات چیت کر سکتی ہیں، سمجھتی ہیں ملکی معاملات کو، اور لیجسلیشن میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان خواتین کو پروموٹ کرنا چاہیے، انہیں آگے آنا چاہیے لازمی طور پر. بھلے وہ جنرل نشستیں نہیں آ سکیں تو انہیں مخصوص پہ آ جانا چاہیے. اور یہ بھی کلیئرٹی اس پہ ہونی چاہیے کہ کل کل کو اگر الیکشن ٹریبونل فیصلہ ان کے حق میں دے دیتا ہے تو وہ اپنی جنرل نشست پر واپس حلف اٹھا سکتی ہیں اور مخصوص نشست کو چھوڑ بھی سکتی ہیں. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر مخصوص نشست آپ نے لے لی ہے تو اب آپ جنرل نشست پہ واپس حلف نہیں لے سکتے جو اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے. تو یہ بالکل یہ آپشن تو پاس رہے گا ہی، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ آپ کی ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی اسمبلی میں. تو ایسی یہ تمام خواتین، خاص طور پر مہربانو قریشی صاحبہ، خدیجہ صدیقی ہیں، یا یہ کیا نام ہے ان کا، ایمان طاہر وغیرہ، جو کہ اچھی خواتین ہیں، بولنے چالنے میں سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں. مہربانوں نے تو بہت متاثر کیا ان کی جو مدلل انداز ہے گفتگو کا، اور پھر جس طریقے سے فیکٹس کے ساتھ بات کرتی ہیں ہمیشہ. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ضرور اسمبلی میں ہونا چاہیے. اور یہ چہرہ ہیں پاکستان کی ہنرمند خواتین کا، باصلاحیت خواتین کا، کانفیڈنٹ خواتین کا، بجائے اس کے کہ آپ فیشن پٹیاں اٹھا کے جو ہیں وہ بھیج دیں اسمبلیوں میں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پڑھی لکھی خواتین کو موقع دیں. تو میرا خیال ہے انہیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. چلتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے.